जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। आज बहुत इंतहाई अफसोसनाक खबर है, जीएचक्यू के ऊपर प्रॉपर हमला हुआ है और हमला भी एक बड़ी सियासी जमात के वर्कर ने किया है और एक नया सा सीन क्रिएट कर दिया गया है। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और उसके अंदर ज़ाहिर एक जवान शहीद भी हुआ है, 2 जख्मी भी हुए हैं और रावलपिंडी माल रोड के ऊपर ये हमला हुआ। इंतहाई अफसोसनाक खबर है, आगे चल के पूरी डिटेल आप मुलाहिजा करेंगे और इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो सियासी जमात है उसके साथ होने वाला क्या है और वो करने वाली क्या है। और अगर इस टाइप के लोग बाहर आने शुरू हो गए और उन्होंने पाकिस्तान के सिंबल को या फिर अफवाज पाकिस्तान के सिंबल को निशाना बनाना शुरू कर दिया तो पाकिस्तान के अंदर फिजा किस किस्म की होगी और क्या ये वाकई सियासी तौर पर मोटिवेटेड आदमी था या फिर ये बाहर से किसी ने उसको समझा के भेज दिया कि तुम ये करो ताकि तुम्हारी खबर फ्लैश हो। ये क्या हुआ, पूरी डिटेल आगे चल के आप डेफिनेटली मुलाजा करेंगे। लेकिन वी लाख का क्योंकि आगाज हमेशा हम वाकयात से करते हैं तो 2 वाकयात हैं जो आपके सामने रखते हैं जो ताज़ा तरीन है। एक तो पिछले दिनों मोहसिन नकवी साहब ने यह कहा था कि यह सिस्टम खत्म हो गया हुआ है, कोलैप्स कर गया हुआ है, जिस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत शोर किया था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी बहुत ज्यादा रेजिस्ट किया। लेकिन आज एक वाकया हुआ जो साबित करता है कि यह सिस्टम वाकया ही कोलैप्स कर चुका है और इस सिस्टम को अगर हम एनर्जी देंगे, इसको खून देंगे, इसको ऑक्सीजन देंगे तो हम इस कौम के साथ ज्यादती करेंगे। शाजिया मरी साहिबा जो है वो बड़ी पुरानी पार्लियामेंटेरियन है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। पहले वो एमपीए रही हैं, मिनिस्टर रही हैं, फिर वो वफाक के अंदर 2-3 मरतबा इलेक्ट होके यहाँ वो एमएनए बनी, बहुत सारी स्टैंडिंग कमेटीज की वो चेयरमैन रही, उसकी मेंबर रही, बहुत ज़्यादा वोकल हैं, बहुत अच्छी शानदार उनकी रिप्यूट है और बड़ा सेंसिबल किस्म की गुफ्तगू करती हैं वो। तो शाजिया मरी साहिबा के खिलाफ जाली डिग्री का केस बना था सिंध हाई कोर्ट के अंदर। 13 साल ये केस वहां पर चलता रहा। 13 साल शाजिया मरी साहिबा की डिग्री जिसको जाली करार दिया गया था और 2002 में ये सबसे पहले ये इशू सामने आया था और किसी ने ये क्लेम किया था कि जनाब जो इनकी डिग्री है वो जाली है और इन्होंने अपनी हम नाम तालबा जो थी उसके नाम से डिग्री हासिल कर ली है। उसके बाद ये जो केस है मुख्तलिफ अदालतों के अंदर चलता रहा, इलेक्शन कमीशन के अंदर चलता रहा। इलेक्शन कमीशन ने 2018 में इसका फैसला कर दिया कि ये टोटल गलत है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है और ये बिला वजह इनको मलाइन करने की कोशिश की जा रही है। फिर 2022 में भी इस केस को खोला गया और उसके ऊपर एतराज़ात किए गए। आज सिंध हाई कोर्ट ने 13 साल बाद मुसलसल इस केस को अपने पास रख के या सुन के या देख के आज इसे बेबुनियाद करार दे दिया और ये इस तरह करार दिया है कि ये हमारा फोरम ही नहीं है कि हम हाई कोर्ट के अंदर किसी भी जो एमपीए, एमएनए या सेनेटर है उसके सादिक और अमीन होने का फैसला कर सके। 13 साल बाद ये फैसला हुआ है। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि अगर शाजिया मरी साहिबा जैसी शख्सियत और वो भी सिंध हाई कोर्ट के अंदर केस पड़ा हो, 13 साल वो केस इस तरह से सकता रहे और उसका फैसला ना हो सके, 2002 में सबसे पहले इस इशू को उठाया जाता हो, तो अगर हम इस तरह देख लें तो 24 साल हो गए सारे मामले को। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि सिस्टम जो है किस हद तक काम कर रहा है। और इससे पहले अगर आपको याद हो तो 2008 या 2009 में आसफ अली जरदारी साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए थे कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब जो थे उनका जुडिशल मर्डर हुआ था। आज तक उस केस का भी कोई खास फैसला नहीं हो सका, कोई उसका रिजल्ट नहीं निकल सका। तो जब ये सूरत हाल होगी तो क्या इस सिस्टम को कहा जा सकता है कि ये वर्केबल है या ये काम कर रहा है या मोहसिन नकवी साहब गलत बयानी कर रहे थे? तो ये एक बड़ा मेरा ख्याल है लिटमस टेस्ट है इस पूरे सिस्टम के लिए और हमें इस सिस्टम को ज़हन में रखते हुए, इस जो केस है उसको ज़हन में रखते हुए ये फैसला कर लेना चाहिए कि जनाब इस सिस्टम के अंदर दमखम नहीं है और अगर दमखम है तो कम से कम जुडिशल सिस्टम के अंदर दमखम नहीं है। और शाजिया मरी को भी 13 साल अदालतों के धक्के खिलवाती है और उसके बाद जाके उसका फैसला होता है तो आम आदमी का क्या होता होगा इस मुल्क के अंदर। अक्सर ये कहा जाता है, मैंने भी फिक्रा सुना होगा, आपने भी सुना होगा कि मैं तुम्हें अदालत में घसीटूंगा। पूरी दुनिया के अंदर अदालतों में लोग इंसाफ के लिए आते हैं, यहाँ पे दूसरे लोगों को घसीटने के लिए अदालत जाते हैं। तो इससे आप अंदाजा करें कि क्या ये सिस्टम है। दूसरा, सोनू निगम बड़े मशहूर गुलकार हैं, आपने उनके गाने सुने होंगे, मैंने भी उनके गाने सुने और पाकिस्तान, इंडिया, हर जगह पे जहाँ जहाँ उर्दू बोली सुनी और समझी जाती है वहाँ पे सोनू निगम जो है उनके गाने सुने जाते हैं। बहुत अच्छी शानदार आवाज़ है। आज उनकी एक वीडियो रिलीज हुई जिसके अंदर वो ऑपरेशन थिएटर में लेटे हुए हैं और वहां पे वो गाना गा रहे हैं। एक साइड पे उनका ऑपरेशन हो रहा है और साथ साथ वो गाना गा रहे हैं और ये एक वीडियो रिकॉर्ड, सुहानी रात ढल चुकी है, बड़ा पुराना गाना है। अगर आपको याद हो तो ये मेरा ख्याल है 40s या 50s की फिल्म थी। उसका गाना जो है ये दोहरा रहे थे और उसे रिकॉर्ड किया गया और जब ये रिलीज हुआ इस तरह तो दुनिया के अंदर एक रिकॉर्ड भी कायम हुआ और दुनिया ने कहा कि देखें जी क्या मज़ेदार किस्म का शख्स है कि एक साइड पे ऑपरेशन हो रहा है, सर्जरी हो रही है और ऑपरेशन थिएटर पे लेट के, मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले किसी ने गाना गाया होगा। ये चीज़ साबित करती है कि अगर आपके अंदर पेशेंस हो, अगर आपके अंदर बर्दाश्त और जरूरत हो तो आप ऑपरेशन थिएटर में जब एक साइड पे आपके जिस्म के ऊपर कट लग रहे हो वहाँ पे भी आप अपने फ़न का मुजाहरा कर सकते हैं। तो ये एक मज़ेदार सी चीज़ थी जो मैंने कहा कि आपके सामने रखा जाता हूँ। जनाब
آج کے ویلاگ کی طرف آتے ہیں. ایک تو جی ایچ کیو پر حملہ ہوا, کس نے کیا, کیسے کیا, یہ ہم آپ کو پوری ڈیٹیل آج کے ویلاگ میں بتائیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ اپنے جہاز سے غائب ہو گیا. یہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے جہاز سے کیسے غائب ہو گیا, کدھر چلا گیا, بڑی مزیدار سٹوری ہے یہ. آپ سٹوری سنیں گے تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ٹرمپ صاحب کرنا کیا چاہتے ہیں اور کیا کیا کرتے رہتے ہیں. چھو کر کے یہ اپنے جہاز سے غائب ہو جاتے ہیں, کیسے غائب ہوتے ہیں, بڑی دلچسپ سٹوری ہے, اس کو ضرور آپ ملاحظہ کیجئے. اور صدر جو ہے اس کو سزائے موت ہوگی, یہ کون سے صدر ہیں اور کیوں سزائے موت ہوئی, اور اس کے اوپر بھی عالم اسلام کے لیے آنکھیں کھولنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ دیکھتے ہیں ایک سائڈ پہ صدر ہوتا ہے اور اس کے بعد اس بندے کے ساتھ ہوتا کیا ہے. پوری ڈیٹیل آپ اس ویلاگ میں ملاحظہ کریں گے. اور عمران خان کو پہلا ریلیف مل گیا, اور یہ پہلا ریلیف ملا ہے کہ لانگ مارچ کے اعلان کے بعد عمران خان صاحب کو ایسا کیا ریلیف ملا, یہ بھی آپ کو اس ویلاگ میں بتایا جائے گا. اور حوثیوں نے پہلی مرتبہ پاکستانیوں کے اوپر بھی حملہ کر دیا اور پاکستانی شہید ہو گئے ہیں. کیا اب پاکستانی فوج جو ہے حوثیوں کا مقابلہ کرے گی, یہ بھی آپ کو اس ویلاگ میں بتایا جائے گا. لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. اور یہ یاد رکھیں کہ ہر اچھی بات صدقہ جاریہ ہوتی ہے. اگر آپ کو یہ ویلاگ اچھا لگے تو کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اور ہم نے اپنا کالم 0 پوائنٹ اب آڈیو فارم میں بھی لانچ کر دیا, اور ساتھ اسے اپنی ویب سائٹ javed.com کے اوپر پلیس بھی کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی ہم عنقریب اس کا ایک پیڈ ورژن بھی ریلیز کریں گے, اور وہ ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ اسے ضرور جوائن کریں گے. ساتھ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا واٹس ایپ چینل اس کو جوائن کیجیے, ہمیں ٹک ٹاک پہ جوائن کیجیے, ہمیں فیس بک پہ جوائن کیجیے, اور ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ اس کو ضرور فالو کیجیے. آج 11 اگست ہے اور ٹائم ہوا ہے 6:42 اور لائیو آپ کے ساتھ مخاطب ہیں. کچھ خبریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر فائز آئیں گے, اور فائز جو ہیں ان کے پاس 3-4 بڑی دلچسپ خبریں ہیں. ایک تو باب المندب کی خبر ہے کہ وہاں پہ پاکستانیوں کے اوپر کیا اٹیک ہوا. دوسرا یہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے جہاز سے غائب کیسے ہو جاتا ہے, یہ بھی آپ کو بتائیں گے. کچھ اور خبریں بھی جو فائز کے ساتھ مل کے آپ کے سامنے رکھیں گے, لیکن 3-4 خبریں جو ہیں وہ میں ابھی آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. ایک تو صدر نے ہائی کورٹ کے ججز کی منظوری دے دی, اور یہ منظوری طویل عرصے سے پینڈنگ تھی. 19 ججز ہیں جو لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ ان کا تعلق ہے, سندھ ہائی کورٹ سے اور پشاور ہائی کورٹ سے. اور یہ ججز کی تعیناتی جو تھی 20 اور 21 جولائی کو سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر کی گئی تھی, اور چیف جسٹس آف پاکستان نے کی تھی. اور اس کے بعد ایک پروسیجر کے تحت وزیر اعظم ہاؤس سے ہوتی ہوئی یہ جو اسمبلی تھی پریزیڈنٹ صاحب کے پاس گئی, پریزیڈنٹ صاحب نے اس کو روک لیا. اس کی جو بنیادی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ پریزیڈنٹ صاحب یا پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی تھی کہ سندھ کے اندر ایک جج صاحب ہیں جو ایڈیشنل جج تھے اور ان کو مستقل کروانا چاہتے تھے, لیکن اس جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کے اندر انہیں مستقل کرنے کی سفارش نہیں ہوئی تھی, جس کے اوپر صدر صاحب نے اسمبلی روک لی. اور وہ پریشر ڈالتی رہی پاکستان پیپلز پارٹی کے, جناب ہمارے جج کو مستقل کریں گے تو ہم اس اسمبلی کو اپروو کریں گے, ورنہ یہ 19 کے 19 جج جو ہیں لٹکے رہیں گے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ آزاد کشمیر کے اندر الیکشن ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان پھڑا ہے, تو بطور پریشر بھی اس اسمبلی کو ہولڈ کر کے استعمال کیا جاتا رہا. لیکن اب کیونکہ الیکشن ہو گئے ہیں اور دوسری کچھ اور بھی پیش رفت ہوئی ہے, اور اس پیش رفت کی وجہ سے صدر صاحب مجبور ہو گئے, اور الٹیمیٹلی آج انہوں نے اس اسمبلی کو ریلیز کر دیا. اور اس کے بعد 19 ججز جو ہیں ان میں سے کچھ جج جو ایڈیشنل ججز کے طور پہ ان کی تقرری ہوئی, کچھ کو مستقل کر دیا گیا. اور ساتھ ساتھ جو تنخواہیں ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کی تنخواہیں ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو آئینی عدالت ہے اس کے ججوں کی تنخواہیں, ان دونوں کو برابر کر دیا گیا. ساتھ پینشن کے اندر بھی کچھ اضافہ ہوا ہے. تو یہ سارے فیصلے جو ہیں صدر صاحب نے آج کر دیے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان کچھ معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے ہیں. ساتھ ہی عمران خان صاحب کو ایک ریلیف ملا ہے, انہیں 8 کتابیں آج پیش کی گئیں, اور یہ ہائی کورٹ کی طرف سے حکم تھا کہ کتابیں آخر روکنے کی کیا ضرورت ہے, کتابیں پیش کریں. عمران خان صاحب کو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ صاحب نے 8 کتابیں پیش کی, ان میں سے 4 کتابیں انہوں نے رکھ لیں, 4 انہوں نے یہ کہہ کے واپس کر دیں کہ یہ میں پڑھ چکا ہوں, آپ انہیں واپس لے جائیں. اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک سابق پرائم منسٹر ہے, اس کو اگر کتابیں لینے کے لیے بھی عدالت سے رابطہ کرنا پڑتا ہے تو بہت افسوسناک صورتحال ہے. دوسرا, ہماری جو جیلیں ہیں ان کے اندر لائبریریاں کیوں نہیں ہیں؟ دیکھیں 3-4 بڑی جیل ہیں, جس کے اندر یہ اڈیالہ جیل بھی آتی ہے, اسلام آباد کے قریب ہے. پوری دنیا کے اندر جو جیلیں ہوتی ہیں اس کے اندر لائبریریاں ہوتی ہیں, اور ان کے اندر کتابیں ریلیز کی جاتی ہیں, ایشو کی جاتی ہیں تمام قیدیوں کو. اگر یہ گورنمنٹ اگر لائبریری ایک بنا دے گی اس کے اندر, اور اس میں کتابیں جو بڑے پیمانے پر رکھ دے گی, تو بہت سارے قیدیوں کو فائدہ بھی ہوگا اور ان کی زندگی بھی بدل جائے گی. یہ باہر سے کتابیں کیوں آتی ہیں؟ تو میرا خیال ہے گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے, اور اگر لائبریری فنکشنل نہیں ہے تو اس کو فنکشنل کر دینا چاہیے. مجتبیٰ خامنہئی صاحب سے ریلیٹڈ خبر ہے کہ وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں. ایک تو صدر مسعود پزشکیان صاحب نے ان سے 7 گھنٹے ملاقات کی ہے, اور اس کے بعد انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے کہ وہ مکمل طور پہ صحت مند اور زبردست ہیں, اور انہوں نے فیصلے کرنے شروع کر دیے ہیں. کچھ فیصلے خامنہئی صاحب کے سامنے آئے ہیں. ایک تو انہوں نے اب مسلح افواج کے جو سربراہ ہیں ان کے لیے اپوائنٹمنٹ کر دی ہے, اور یہ اپوائنٹمنٹ جنرل علی عبدالعلی کو مسلح افواج کا سربراہ بنا دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ 5 ٹاپ ملٹری جو لیڈرز ہیں ان کا تقرر ہوا ہے. ایک تو جنرل سٹاف کے لیے ہوا ہے, دوسرا پاسداران کی قیادت کے لیے ہوا ہے, تیسرا بسیج
ان کی ایک فورس ہے، اور یہ بسیج فورس جو ہے آیت اللہ خمینی صاحب نے بنائی تھی، اور ان کے دور میں یہ بنی تھی. اور بسیج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو والنٹیئر کر دیتے ہیں کہ جی ہم ہر قسم کی خدمت کے لیے تیار ہیں. مسجدوں میں جاتے ہیں، اپنا نام لکھوا دیتے ہیں، اور ایک ریزرو آرمی میں آپ کا نام آ جاتا ہے. اور یہ ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، مساجد کے اندر صفائی ستھرائی، اس کے بعد شہروں کی حفاظت. پھر جب جنگ کی صورتحال ہو جاتی ہے تو بسیج کے جو لوگ ہوتے ہیں ان سب کو فوج میں شامل کر لیا جاتا ہے، پاسداران میں شامل کر لیا جاتا ہے. تو آپ انہیں رضاکار فورس سمجھ سکتے ہیں. تو بسیج جو ہے اس کے سربراہ کا بھی آج فیصلہ ہوا ہے. میجر جنرل احمد وحیدی صاحب جو ہیں ان کو پاسداران کا کمانڈر بنا دیا گیا ہے، کمانڈر ان چیف بنا دیا گیا ہے. اور ان کے ساتھ ساتھ جو ایک مصطفیٰ ازدی صاحب ہیں ان کو نائب بنا دیا گیا ہے. ریئر ایڈمرل علی ازمیانی جو ہیں ان کو پاسداران کی نیوی جو ہے اس کا چیف بنا دیا گیا ہے. اور حسین طالب جو ہیں ان کو حسین طائب ہیں ان کو بسیج فورس کا انچارج بنا دیا گیا ہے. تو اس طرح اپوائنٹمنٹ جو ہے خامنہئی صاحب نے کی ہے، اور یہ پہلی اپوائنٹمنٹ ہے خامنہئی صاحب کی طرف سے. اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر ہے جو شام سے ہے، شام کے اندر سے بھی ایک نیوکلیر پلانٹ نکلا ہے، اور یہ بشار الاسد نے بنایا تھا اور خفیہ طور پہ بنایا تھا. دنیا کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی، لیکن اسرائیل کو اس کا پتہ چل گیا تھا. یہ خفیہ مقام کے اوپر ہے، اور اس کا نام الکبار ہے، اور الکبار جو ہے اس کے اندر ریئیکٹر بنا ہوا تھا. اور اب سائٹ 99 بھی اس کو کہتے ہیں. تو اس کے اوپر سب سے پہلے 2007 میں بمباری کی تھی اسرائیل نے، اسے کہا کہ یہاں پہ ریئیکٹر ہے، اور اس سے پھر پوری دنیا کو پتہ چلا کہ ریئیکٹر ہے. اور اب امریکہ، اسرائیل اور شام کی جو نئی گورنمنٹ ہے، ان تینوں نے مل کے ایک سیٹلمنٹ کی ہے کہ وہاں سے جو سائٹ 99 ہے وہاں سے یورینیم نکال کے دنیا کے کسی اور ملک کے حوالے کر دی جائے گی، امریکہ کے پاس جائے گی، اسرائیل کے پاس جائے گی. اور اس کے اوپر اسرائیل نے باقاعدہ ایک دھمکی دی ہوئی تھی کہ اگر سائٹ 99 سے جو یورینیم ہے وہ نہیں نکالے جاتے اور یہ ایٹمی ریئیکٹر بند نہیں کیا جاتا تو ہم دوبارہ حملہ کریں گے، اور جب ہم دوبارہ حملہ کریں گے تو تباہی اور بربادی ہو جائے گی. تو اس کے اوپر پھر جو ایکشن لیا گیا، اور ایکشن یہ ہے کہ شام نے آلموسٹ سرنڈر کر دیا ہے. تو جب گورنمنٹ چینج ہوتی ہیں اور وہ اسرائیل کی مرضی سے بنتی ہیں، امریکہ کی مرضی سے بنتی ہیں، تو پھر پالیسی جو ہے وہ بھی امریکن چلتی ہے اور اسرائیلی چلتی ہے. تو شام کے اندر کو تھوڑا سا بھی خدشہ اگر تھا تو آج سے وہ ختم ہو جائے گا، اور ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد شام کا بہت سارا علاقہ جو ہے، مزید علاقہ، وہ اسرائیل اس کے اوپر قابض ہو جائے گا. آپ دیکھ لیجئے گا. اور اس کے بعد لوگ بشار الاسد کو یاد کریں گے کہ وہ کتنا شاندار آدمی تھا کہ اس نے ہماری حفاظت کا بندوبست کیا خفیہ طریقے سے. اور یہی وجہ تھی کہ اس کے دور میں کوئی اسرائیلی جو تھا وہ شام کے علاقے میں داخل نہیں ہو سکا. ساتھ ہی بشار الاسد صاحب کے لیے ایک اور پوری خبر ہے کہ آج جو سیریا کی سپریم کورٹ ہے اس نے بشار الاسد کو سزائے موت دے دیا ہے، غیر موجودگی میں سزائے موت دی گئی ہے. ان کے کزن ہے بریگیڈیئر جنرل عاطف نجیب، اس کو بھی سزائے موت دے دی گئی، اور یہ گرفتار ہے اور اس وقت حراست میں ہے. اسے عدالت میں پیش کیا گیا اور اس نے جو مجرموں کے کپڑے ہیں، جو جیل کے کپڑے ہیں وہ پہنے ہوئے تھے. جبکہ بشار الاسد صاحب جو اپنی فیملی کے ساتھ اس وقت رشیا کے اندر ہیں تو ان کو ان کی غیر موجودگی میں سزائے موت دی گئی ہے. اب اس کے اندر کیچ یہ ہے کہ آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں یا تخت پہ بیٹھتے ہیں تو جب وہ تخت سے اترتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ دنیا کس قدر خوفناک جگہ ہے. وہ کہتے ہیں ایک بندہ شیر کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور پہلے کہکا لگاتا تھا اور اس کے بعد روتا تھا. تو کسی نے پوچھا کہ تم رو کیوں رہے ہو، ہنس کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا ہنس اس لیے رہا ہوں کہ میں شیر پہ بیٹھا ہوں اور شیر پہ آج تک کوئی شخص سواری نہیں کر سکا، میں نے اس کو کھوتا بنایا ہوا ہے اور اس کے اوپر بیٹھ کے میں چکر لگا رہا ہوں. اور اس نے کہا پھر رو کیوں رہے ہو؟ کہتا ہے رو اس لیے رہا ہوں کہ میں نے شیر سے نیچے بھی اترنا ہے، اور جو ہی میں شیر سے نیچے اتروں گا تو یہ مجھے کھا جائے گا. تو اقتدار ایسی چیز ہے، جب آپ تخت پہ بیٹھتے ہیں تو کہکے نکلتے ہیں، جب آپ تخت سے اترتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو بشار الاسد کے ساتھ ہو رہا ہے یا پھر عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے. تو ایسے شیر کی سواری نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے اترنے کے بعد بندہ عبرت کی نشانی بن جاتا ہے. کیوں فائز، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اس میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے. ایسے شیر کی سواری بالکل نہیں کرنی چاہیے جس سے بندہ اتر کے اسے یہی ڈر رہے کہ اب میں کھایا جاؤں گا. ایک نارمل زندگی جو ہوتی ہے سب سے شاندار ہوتی بالکل ایسے ہی ہے، ہے. مزے سے، جس کے اندر کوئی کیاس نہ ہو، کنفیوژن نہ ہو، ڈپریشن نہ ہو، اسٹریس نہ ہو، ٹینشن نہ ہو. کہا جاتا ہے کہ اس زمین کو، اس دنیا کو بھی آپ جنت بنا سکتے ہیں اگر آپ اپنے اسٹریسز ختم کر لیں، اپنی خواہشیں کنٹرول کر لیں. بالکل ایسے ہے. انسان کو اس کی خواہش ذلیل کروا دیتی ہے جس کو کہتے ہیں خواہش ہے، اور ہم خوشی کو ایکچولی اپنی خواہشات کے ساتھ جوڑ کے باہر ڈھونڈتے رہتے ہیں، جبکہ خوشی انٹرنل ایک ایلیمنٹ ہے، وہ اندر سے آنی ہوتی ہے، اسے آپ باہر تلاش نہیں کر سکتے. انٹرنل فینامنا ہے. بالکل ایسے ہے. اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم کرے تو آپ کو سادہ بناتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو انٹیلیجنس ہے، ہیومن انٹیلیجنس، اس کی 5 سٹیجز ہوتی ہیں. جو ٹاپ کی آخری سٹیج ہے نا وہ ہے سمپلسٹی. اس پہ آپ میرے خیال سے انلائٹنمنٹ جسے کہا بھی جاتا ہے وہ یہی ہے کہ اس کے بعد آپ کو کسی چیز کی خواہش نہیں رہتی، آپ اپنے آپ سے انٹرنلی ہی خوش رہنا شروع کر دیتے ہیں. یہی میرے خیال سے 5th سٹیج ہے انلائٹنمنٹ کی. بالکل سمپل، آرام سے، مزے سے. آپ کے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ آپ آرام سے زندگی گزار سکیں، آپ کے پاس سواری ہونی چاہیے، آپ کے پاس گھر ہونا چاہیے، آپ کے پاس دسترخوان ہونا چاہیے جس پہ ایڈیشنل کھانا اور تاکہ لوگوں کو دے سکے اور اس کھانے کو کھا سکیں اور اس کو ہضم کر سکیں، اس کو نکال سکیں باڈی سے. بالکل ایسے. یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے آخری جو چیزیں بتائی سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اسے اپنے، آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں انہیں انجوائے تو کر سکیں. روزانہ 1,94,000 لوگ مرتے ہیں، اور اگر صبح ہم اٹھ گئے جیسے کہ ہم اٹھیں آج تو ہم ان میں سے شامل نہیں ہیں، لکی ون ہے.
کہ موت ہمارے قریب سے گزر گئی. تو شکر ادا کرنا چاہیے. یہ جو اقتدار ہوتا ہے یا بہت زیادہ خوشحالی ہوتی ہے یا بہت بڑا کمال ہوتا ہے, اس کی جو قیمت ہے انسان کو اس طرح ادا کرنی پڑتی ہے. بشار الاسد رشیا میں چھپا ہو, عمران خان کہاں پھنسا ہوا ہے, اڈیالہ جیل میں. ویسے عمران خان کے بارے میں میری بڑی دلچسپ رائے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس آدمی نے جیل جانے کے لیے سیاست کا انتخاب کیا, جبکہ جیل جانے کے لیے تو اور بہت سارے کام ہو سکتے تھے. قتل کرتے تھے کسی کو لوٹ لیتے, کوئی اور قسم کے بہت سارے. لیکن یہ ٹریجڈی بھی ہے, خاص طور پہ پاکستان کی ٹریجڈی ہے کہ یہاں پہ سب سیاستدان جو ہیں انہیں جیل جانا ہی ہوتا ہے. پتہ نہیں کیوں جانا, جبکہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے نا, ایک مرتبہ جیل نہیں وہ نہیں گئے, کیونکہ وہ سیاست میں آئے تھے ملک بنانے کے لیے, جیل میں جانے کے لیے نہیں آئے تھے. یہاں پہ سارے سیاستدان, اور کہا جاتا ہے کہ آپ جیل چلے گئے ہیں تو اب ان کا سیاسی کیریئر اور زیادہ بہتر ہوگا. یہ پرانی باتیں ہیں ساری, اب نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یار یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ تھا یہ جہاز کے اندر سے غائب کیسے ہوا؟ چلے اچھا, سب سے پہلے تو اسٹوری آج تو یہ وائرل ہوئی بھی ہے, سب نے یہی کور کیا. 8 جولائی کو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انقرہ سے نکلے تھے, نیٹو کے اجلاس کے لیے جو گئے ہوئے تھے, وہاں سے نکل رہے تھے, اور واپسی پہ سب کیمراز کے سامنے ایئر فورس 1 کا جہاز تھا, انہوں نے وہ جہاز سیڑھیاں چڑھے, بورڈ کیا, اس کا دروازہ بند کیا گیا, کیمراز آف ہو گئے. وہاں سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو انہوں نے کھانے کی ٹرالی جس میں کھانا ٹرانسفر کیا جاتا ہے یا جہاز کے اندر لے کے جایا جاتا ہے, اس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو چھپایا گیا, اور وہاں سے نکال کے ایک چھوٹے فوجی جہاز کی طرف لے کے گئے, اور وہاں سے انہیں پھر یو کے بھیجا گیا. C-32 کے اندر انہیں پھر وہاں سے یو کے بھیجا گیا. ایئر فورس 1 کے اندر صرف صحافیوں نے ٹریول کیا, اور صاف اور صحافی بھی مینشن ہے کہ جرنلسٹ جو ہیں جی وہ انہوں نے ٹریول کیا, اور انہیں دوسرے جہاز میں کر دیا گیا. کسی کو پتہ نہیں چلا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے نہیں. خوف کی انتہا دیکھیں کہ ایک طرف وہ للکار رہے ہیں ایران کو, اور دوسری طرف انہیں ڈر اتنا ہے کہ وہ اس جہاز میں بھی ٹریول نہیں کر رہے ہیں. سیکورٹی ریزنز آف کورس ہوتے ہیں, لیکن یہ ایک چیز بتاتا ہے کہ ایک سپر پاور جو ہے گلوبل, وہ ایک ملک سے کتنی ڈری ہوئی ہے کہ ٹرمپ کو چھپا کے, وہ بھی فوڈ ٹرالی کے اندر چھپا کے نکال رہے ہیں. بالکل اس کے اندر تو آپ کو فولڈ ہو کے گھسنا پڑے گا, وہاں سے پھر لے کے گئے ہیں, کتنی دیر اس میں رہے ہوں گے, اور پریزیڈنٹ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اور فوڈ ٹرک میں بعد میں لے کے گئے نا, ٹرالی تھی, ٹرالی کے اندر اس طرح گھسا, پھر اس ٹرالی کو فوڈ ٹرک میں ڈالا, وہاں سے پھر لے کے گئے, وہ پھر واپس لے کے گئے اور C-32 میں رکھا, جو فوجی جہاز ہے جس کے اندر کوئی عیاشی نہیں ہے, کوئی اس میں آپ کے پاس آپشنز نہیں ہے, بڑا رگڑ سا ہوتا ہے, اس کے اندر وہ لے کے گئے ہیں. دوسری چیز اس میں جو ہے کہ یہ کہ جب جہاز ٹیک آف کرتا ہے کمرشل پلین, تو یوزلی کہا جاتا ہے کہ آپ کھڑکی کے جو ونڈوز ہیں انہیں اوپن کر دیں تاکہ آپ ارد گرد دیکھ سکیں, سارا کچھ آپ آبزرو کر سکیں. یہ میرے خیال سے واحد ایسی فلائٹ تھی جس میں جیسے ہی انٹر ہوئے تو صحافیوں کو کہا گیا تھا کہ ونڈو کلوز کر دیں تاکہ آپ کوئی دیکھ نہ سکے کہ ٹرمپ اندر ہے بھی کہ نہیں ہے, یا اٹیک نہ ہو جائے. یہ کمپلیٹلی ڈر جو تھا انہیں اٹیک کا ہی تھا, اور ایران سے ہی تھا, جس کی وجہ سے یہ پوری پریکٹس انہوں نے کی. اور اب یہ خبر ریویل ہو گئی, ویسے تو مہینہ پہلے 8 جولائی کو یہ ہوا تھا, لیکن اب پورے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر اس کے لیے نا بڑی دلچسپ جو ایک پورا ڈرامہ سٹیج کیا گیا کہ وہ سیڑھیوں کے اوپر چڑھا, ڈونلڈ ٹرمپ اوپر چڑھ کے اس نے ہاتھ ہلایا, انٹر ہوا اندر, لوگ کیونکہ پہلے بیٹھ جاتے ہیں نا سارے, پریزیڈنٹ آخر میں آتا ہے, اس نے سب کے ساتھ ہینڈ شیک کیا, سب کے ساتھ مل کے وہ جو پریزیڈنشل سوٹ ہوتا ہے نا جہاز کے اندر, اس کے اندر گیا, اور اس کے بعد وہ جو فوڈ والی ٹرالی ہے اس کے اندر بیٹھا چھپایا, اس کو انہوں نے فوڈ ٹرک کے ساتھ ایسے امپریشن دیا کہ جی وہ فوڈ اندر رکھی جا رہی ہے, جبکہ وہاں سے فوڈ کی شکل میں ڈونلڈ ٹرمپ کو نکالا جا رہا تھا, اور اسے نکالنے کے بعد وہ چکر لگایا فوڈ ٹرک نے, اور اس کے بعد یہ C-130 جو ہے, سوری ہمارا جو ایئر فورس 1 جب فلائی کیا تو اس کے بعد اس ٹرالی میں پتہ نہیں کتنی گرمی ہوگی بیچارے کو, کیا ہوا, وہاں سے نکال کے وہ لے کے گئے. نہیں, اس کو اسی طرح فوڈ ٹرک جو تھا نا اس کے اندر گیا, اور وہاں سے پھر وہ C-132 جو ہے, آپ دیکھیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک سپر پاور کے لیے اس کے پریزیڈنٹ کے ساتھ یہ ہونا اور یہ خبر ریویل ہو جانا کتنی بڑی امبیرسنگ سچویشن ہے, انتہا درجے کی امبیرسمنٹ, گلوبل لیول پہ امبیرسمنٹ ہے یہ بہت زیادہ. اب کیونکہ مال روڈ کے اوپر جو آج انسیڈنٹ ہوا ہے GHQ کے سامنے اس کی طرف آنا, لیکن اس سے پہلے 2 خبریں اور. ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کے اندر کل بات کی ہے, اور اس میں اس نے کہا جی اپنا ہرمز جو ہے اس کے اوپر مکمل ہمارا کنٹرول ہے, اور بارودی سرنگیں جو ہیں وہ امریکی بحریہ نے صاف کر دی ہیں مکمل طور پہ, یہ اس نے اعلان کیا, بڑا اعلان ہے. اور ساتھ ہی جو میڈیا ہے اس نے بھی خبر دی ہے کہ خارق جزیرہ جو ہے ایران کا, وہاں تجارت آئل کی مکمل طور پہ ختم ہو گئی ہے, 3 ٹرمینل ہے, 3 کے 3 ٹرمینلز بند ہیں, اور وہاں سے 31 جولائی کے بعد سے کوئی جہاز وہاں سے نہیں گزرا. اور یہ جو خارق جزیرہ یہاں سے جو تیل ہے اسے چائنا پہنچایا جاتا تھا, اور 3 ہفتے سے چائنا کوئی جہاز جو یہاں سے نہیں گیا. تو جو ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہش تھی کہ یہاں سے چائنا کو تیل نہیں ملنا چاہیے, تو خواہش تو پوری ہو گئی, اور خارق جزیرہ اگر خشک ہو گیا, وہاں سے تیل نہیں نکل رہا ہے, وہاں سے تیل سپلائی نہیں کیا جا رہا, تو یہ بھی ایران کے لیے بڑی بری خبر ہے, اور امریکن کے لیے بڑی اچھی خبر ہے. اچھا, انہوں نے وائٹ ہاؤس میں 2 دعوے کیے ہیں. پہلا دعویٰ تو ان کا یہ تھا کہ ہرمز پر امریکی کنٹرول ہے, ہم نے ساری مائنز صاف کر دی ہوئی ہیں. دوسرا دعویٰ انہوں نے ساتھ یہ کیا کہ امریکہ ایران سے 50 سال کے نقصان کا ہرجانہ وصول کرے گا. ایران نے اپنی 6 شرائط رکھی تھی, اب یہ کہتے ہیں کہ ہم الٹا ان سے ہی پیسے وصول کریں گے, 50 سال کا ہرجانہ, 50 سال لوگ مرے ہیں, جتنا انفراسٹرکچر
को नुकसान हुआ है तो सबका ये तावाने जंग होता है ना, जब जंग होती है ना तो जो जीतता है ना वो एक तावाने जंग वसूल करता है। जैसे एक वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जर्मनी के ऊपर जब जर्मनी ने सरेंडर किया था उसने हिटलर ने, तो उसके बाद वो तावाने जंग अदा करता रहा। ये जापान सरेंडर हुआ तो जापान भी तावाने जंग अभी तक दे रहा, $10 बिलियन हर साल देता है। तो ये मेरा ख्याल है तावाने जंग उसने दोनों तरफ से, ये दोनों तरफ से तावान के जो है वो आ गया हुआ है रिक्वेस्ट। तो उसने कहा जी आप अगर मांग रहे हैं तो हम भी तो मांगेंगे, तो हमें भी दो आप। टिट फॉर टैट हुआ हुआ है यहाँ पे, ये डिसाइड नहीं हो पा रहा कि कौन जीता है कौन नहीं। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप का क्लेम तो है कि हॉर्मज़ उन्होंने पूरी तरह से क्लियर कर दिया है, लेकिन रॉयटर्स के मुताबिक अगर आप देखें तो पीर के रोज यानी कि कल हॉर्मज़ से सिर्फ 6 जहाज गुजरे हैं। अगर आप पिछले 10 दिन की एवरेज लें तो यहाँ पे 11 जहाज गुजर रहे थे, और जंग से पहले का देखें तो 130 से 140 जहाज गुजरा करते थे। 135 मिडिल ग्राउंड अगर देखें तो 135 जहाज गुजरते थे। तो ये क्लेम्स जो हैं कि क्लियर भी हो गया है और वो भी, लेकिन मेरे ख्याल से 2-3 चीजें हैं जो इसमें ये है कि नेवी एक्चुअली आपका वाटरवे का कंट्रोल संभाल सकती है, नेवी माइंस को भी क्लियर कर सकती है, लेकिन नेवी किसी भी शिप की इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं हो सकती। अब हॉर्मज़ जो है वो माइंस की वजह से नहीं बंद, वो इस वजह से बंद है कि कोई भी मुल्क अपना जहाज वहां भेजना ही नहीं चाह रहा। वो अटैक हो गया, जहाज का नुकसान है, तो इस वजह से कोई भेज ही नहीं रहा, उसका भी नुकसान हो गया। बिल्कुल ऐसे है, क्रू का नुकसान है आपका, बिल्कुल। तो इस वजह से अब उसकी मूवमेंट बिल्कुल कंप्लीट रुकी हुई है। तो मेरे ख्याल है आपने हॉर्मज़ का जो खौफ है ना तवील अरसे तक रहेगा, इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा ये। बिल्कुल ऐसे है अब, क्योंकि वहां पे इंश्योरेंस पॉलिसीज भी शिप्स की बढ़ जाएंगी, ऑलमोस्ट अब तो बल्कि इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योरेंस कर ही नहीं है हॉर्मज़ से गुजरने वाले। ये देखो लॉयड्स वाले जो है उन्होंने एक फाइनेंशियल एम्बार्गो भी लगाया था कि इनकी इंश्योरेंस ना की जाए। इंश्योरेंस नहीं होगी, ये बड़ा क्राइसिस है और ये बड़ा सीरियस क्राइसिस है। इसी वजह से जो तेल है उसकी कीमतों में इजाफा हो गया, $90 तक की कीमत चली गई और इस हफ्ते में 10% इजाफा हुआ है, जो टू मच है। आज एक बड़ा खौफनाक इंसिडेंट हुआ और ये खौफनाक इंसिडेंट जो है ना माल रोड रावलपिंडी के ऊपर हुआ। वहाँ फ्लैशमैन होटल है, अगर आपको पता हो, ये गवर्नमेंट का होटल है और कभी यहाँ पे बल्कि जुल्फ़िकार भुट्टो साहब भी रहते होते थे। कभी ये वाहिद 5 स्टार होटल होता था माल रोड के ऊपर। इसके बिल्कुल सामने अगर आप देखें तो GHQ का जो मेन गेट है वो है। तो यहाँ पे एक शख्स आया, वो आर्म्ड था और उसने आके गेट के ऊपर अटैक कर दिया। वहाँ पे जो सोल्जर उसकी हिफाजत के लिए खड़े थे उसको उसने हिट किया उसने बाकायदा फायरिंग से, और वहाँ पे एक जवान जो था शहीद हो गया। 2 जवान जो वहाँ पे खड़े थे वो जख्मी हो गए, और उसके बाद दूसरे जो वहाँ पे जवान थे उन्होंने इंटरसेप्ट किया उसको और वो गोली लगने से ये बंदा भी मारा गया। और उसके बाद जब इसकी तलाशी ली गई तो उसके अंदर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम निकला, फिर उसमें से कुछ और दस्तावेज निकली, फिर इसके पास से गोलियां निकली। और ये फिर जब इसकी तस्वीर लेके जो सोशल मीडिया के ऊपर जब प्रॉपर इसको देखा गया तो पता चला कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पुराना वर्कर है और ज़िला खैबर का रहने वाला है, जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर सुहेल अफरीदी साहब जो हैं उनका इलाका है। तो ये सुहेल अफरीदी साहब के इलाके का निकला है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पुराना वर्कर है। इसकी बहुत ज़्यादा तस्वीरें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैप में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडों के साथ, और मुख्तलिफ जो एहतजाज पाकिस्तान के अंदर होते रहे उनके अंदर ये नजर आता रहा है। तो अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक हमला हो गया है, उनके वर्कर्स की तरफ से हमला हुआ है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बाकायदा एक सिलसिला हो कि जी वर्कर्स को अब एक्टिव किया जाए और इस तरह आके वो अटैक करना शुरू कर दें, और अगर ये सिलसिला चल पड़ा तो बड़ा खौफनाक सिलसिला होगा। मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत ज़्यादा लोगों को बुलाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि आपका इस बंदे के साथ क्या ताल्लुक है। तो एक नया चैप्टर खुल गया हुआ है। एक साइड पे सुहेल अफरीदी साहब ने एहतजाज का ऐलान कर दिया, लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, दूसरी साइड पे ये जो बंदा है ये मारा गया है और इसने अटैक कर दिया है। तो अब देखते हैं सूरत हाल क्या है। सूरत हाल बहरहाल गंभीर है और इंडियन चैनल ने इसको उठा लिया बहुत ज़्यादा, और साथ साथ इसराइली चैनल जो है वो भी इस खबर को प्ले अप करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि एक पाकिस्तान को बदनाम करने का एक और सिलसिला शुरू कर दिया गया है। खौफनाक खबर है क्योंकि ये सारे पाकिस्तान की सिक्योरिटी के सिंबल हैं, इनके ऊपर इस टाइप के अटैक्स नहीं होने चाहिए। ये एक नई किस्म की सूरत हाल जो हमारे सामने आई है। इसके साथ साथ बाबुल मंदब जो है उसके ऊपर आज अटैक हुआ है और ये अटैक हुआ है हौजियों की तरफ से। हाँ जी, क्या बिल्कुल ऐसे ही है। सऊदी चैनल, एक अल हदथ के नाम से सऊदी चैनल है, उसने ये दावा किया है और उसके अलावा सिर्फ 2 और जगहों पे हम लोगों को ये न्यूज़ मिलती है, जो कि टाइम्स ऑफ इजराइल है और जेरूसलम पोस्ट में है। ठीक, यहाँ पे क्लेम ये किया जाता है कि हूती मिसाइल जो है उससे बाबुल मंदब पे एक तजारती जहाज पे और पनामा का परचम लगा। हाँ जी, तजारती जहाज पे हमला हुआ है और इसमें 3 लोग हलाक हुए हैं, जिनमें से 2 को पाकिस्तानी बताया जा रहा है। 2 पाकिस्तानी वर्कर हैं। 2 पाकिस्तानी वर्कर है अभी भी, लेकिन बाकी चैनल से या कहीं से इसकी तस्दीक नहीं है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये प्रोपेगेंडा हो सकता है? इसराइली प्रोपेगेंडा हो सकता है पाकिस्तान को जरा प्रेशर में लाने के लिए, और पाकिस्तानी शहीद हुए भी होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और जाहिर है इंडियन भी होते हैं, पाकिस्तानी भी होते हैं, बांग्लादेशी भी होते हैं, जो समुद्रों के अंदर काम करने वाले लोग होते हैं, उनका बेचारों का किसी नेशनलिटी के साथ ताल्लुक नहीं होता सबसे ज्यादा, लेकिन उसमें पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाल और इंडोनेशियंस है, क्योंकि वो इसमें ज्यादा लोग ये बिल्कुल ऐसे मेरे टाइम पे ज्यादा काम वही कर रहे हैं, ज्यादा लोग ये काम करते हैं। तो उसमें शहीद डेफिनेटली हुए होंगे, लेकिन वो सारे बेचारे लड़ते हुए शहीद नहीं हुए, तो फौज के आम वर्कर, वो आम वर्कर जहाज के अंदर।
تو ان کے اوپر جہاز کے اوپر اٹیک ہوا, یعنی وہ حوثیوں نے ظاہر پاکستانیوں کو ٹارگٹ تو نہیں کیا, انہوں نے جہاز کے اوپر تو جہاز پہ اٹیک کیا بالکل. تو یہ اسرائیل کی طرف سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور یہ پاکستان کو پش کیا جا رہا ہے کہ جناب اب بتاؤ نا. کیونکہ الارمنگ سچویشن مجھے یہ لگی کہ جب اور کوئی نیوز سورسز نہیں ملے مجھے اسے بیک کرنے کے لیے, اور صرف 3 سورسز ملے جن میں سے ایک سعودی ہے اور 2 اسرائیلی ہو سورسز سکتا ہے کہ وہ بھی ایک جعلی سعودی ہو, بالکل ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کی اسرائیل نے بنایا ہو, نیوز نیٹ ورک انہوں نے ہی کریٹ کیا ہوا ہو, ان کا بیک ہو, اس کا بیک ہو, اور اس کا مطلب یہ ہو کہ پروپیگنڈا کے لیے استعمال ہو. اب پاکستان کو مطلب پریشرائز کیا جا رہا ہے اس طرح سے, کیا جا رہا ہے کہ آپ درمیان میں آؤ, اور پاکستان ظاہر ہے بلا وجہ درمیان میں تو نہیں آئے گا جب تک اس کو کال نہیں کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر یہ ہے کہ الماحا جو ایک پورٹ ہے, اور یہ بیسیکلی ساؤدرن جو یمن ہے اس کی ہے, اور وہاں پہ سعودی فوج ہے, یہ سعودی فوج وہاں پہ جو ہے ان کو بیک کر رہی ہے, اور یہ جو ساؤدرن یمن ہے اس کو انٹرنیشنلی تسلیم کیا جاتا ہے. وہاں پہ بھی حوثیوں نے دوسری مرتبہ اٹیک کیا ہے, اور اس کے اندر جو ہے کہا جاتا ہے کہ کچھ سعودی فوجی جو ہیں ان کو ہلاک ہونے کی خبریں بھی ہیں. جو پچھلا حملہ تھا اس کے اندر 8 فوجی شہید ہوئے تھے اور 40 جو تھے زخمی ہوئے تھے سعودی عرب کے. یہ بیسیکلی تاز کا علاقہ ہے, اور یہاں پہ یہ پورٹ ہے الماحا. یہ الماحا پورٹ جو تھی کبھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو کافی ہے, کافی کیونکہ ایتھوپیا سے سٹارٹ ہوئی تھی, اور کافی کو کافی اس لیے کہا جاتا ہے کہ کافی ایک گاؤں کا نام ہے جہاں سے یہ دریافت ہوئی, اور اس کے بعد جو دوسری دریافت تھی نا وہ کافی کی التاز کے علاقے سے تھی, ٹھیک ہے, جو یمنی علاقہ ہے, اور اس لیے یمن کی جو کافی یہ تاز سے نکلتی تھی, اور الماحا جو ان کی پورٹ ہے یہاں سے پوری دنیا میں جاتی تھی. تو یہاں سے بڑا, اور یہاں سے پہ گندم بھی جاتی تھی اور بہت ساری چیزیں جاتی تھی انڈیا وغیرہ میں, تو کبھی یہ پورٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی تھی. لیکن جب عدن کی پورٹ ڈیولپ ہو گئی تو اس کے بعد یہ الماحا کی جو پورٹ ہے وہ تھوڑی سی چھوٹی ہو گئی, لیکن اب بھی اس کے اوپر مچھیرے ہیں اور چھوٹی کشتیاں چلتی رہتی ہیں, اور یہ بالکل قریب ہے, تو وہاں سے ناردن جو یمن ہے وہاں سے حوثی جو ہے اس کے اوپر اٹیک کرتے رہتے ہیں. ایزی ایکسیس ہے, ایزی ٹارگٹ ہے ان کے لیے, ایزی ٹارگٹ بالکل قریب ہے. تو اس کے اوپر بیلسٹک میزائل پہلے بھی انہوں نے مار دی, اب دوبارہ مارنی ہے, اور وہاں پہ سعودی فوج بھی وہاں پہ موجود ہے, اس کے کیمپس بھی ہیں, تو اس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کافی پہ کسی دن بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے, ٹھیک ہے. آپ نے وی لاگ سنا, یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا. اللہ حافظ اینڈ پاکستان زندہ باد.